बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 10 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां 8 फरवरी को यानी कि परसों हमास की जानिब से 3 मजीद इसराइली कैदियों को रिहा किया गया। ये कैदियों का तबादला मैं आपको बता दूं कि पहले मरहले के अंदर ये 5वीं मरतबा था कि कैदियों का तबादला हुआ। हमास की जानिब से 3 इसराइली कैदियों को रिहा किया गया और सहूनी ऑफिशियल्स ने इन 3 के बदले 183 जो फलस्तीनी कैदी थे उनको हमास की जमात के हवाले कर दिया। अच्छा, ये जो 3 इसराइली कैदी थे इनकी रिहाई के बाद सहूनी मीडिया पर सहूनी ऑफिशियल्स की जानिब से इन्हें तो जैसे कोई मौका मिल गया और एक बहस बना ली इन्होंने। इवन के डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन 3 कैदियों की रिहाई पर किस तरह के रिमार्क्स दिए हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बहरहाल बहस क्यों बनी हुई है, क्योंकि ये जो 3 इसराइली कैदी थे इनकी रिहाई से कबल की आपको मैं तस्वीर दिखा देता हूं जो टाइम्स ऑफ इजराइल के ऊपर जारी की गई या फिर यरूशलेम पोस्ट के ऊपर जारी की गई। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये वो 3 इसराइली कैदी थे जिनको 8 फरवरी को रिहा किया गया। अब ये वीडियोस देख लें। अच्छा, इनकी जो शेप थी, इनकी सेहत काफी ज्यादा डाउन हुई इस कैद के दौरान, इस 1 साल से जायद के अरसे के दौरान। हालांकि इससे कबल जो भी हमास की जानिब से कैदी रिहा किए गए, चाहे वो खवातीन कैदी थी या फिर मर्द कैदी थे, उनकी जो शेप थी वो इतनी ज्यादा उनकी सेहत जो है वो डाउन नहीं हुई थी एज कंपेयर टू दीज 3। ये जो 3 कैदी थे इनकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हुई। अच्छा, हमास की जमात की जानिब से इन कैदियों को रिहा किए जाने के बाद सहूनी मीडिया, सहूनी ऑफिशियल, सहूनी वजीर आजम की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आने लग गए कि देखा किस तरह का सामना हमारे कैदियों को करना पड़ रहा है, इसराइलियों को करना पड़ रहा है हमास की कैद में। और हमास की जानिब से बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है हमारे कैदियों को और रेप तक के जो इल्ज़ामात हैं वो इनकी जानिब से हमास के मुजाहिदीन के ऊपर लगाए गए। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के रिमार्क सुन लें कि उसने इन 3 कैदियों की रिहाई और इनकी सेहत की वजह से जो रिमार्क्स दिए हैं, रिमार्क्स क्या बल्कि वार्न किया, धमकी दी हमास के मुजाहिदीन को, किन अल्फाज में वार्न किया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I have to tell you that I watched the hostages come back today and they look like Holocaust survivors. They were in horrible condition. They were emaciated. It looked like many years ago the Holocaust survivors. And I don't know how much longer we can take that. When I watch that, I know we have a deal where we're supposed to they dribble in and keep dribbling in, but they are in really bad shape. They have been treated brutally, horribly. Even the ones that came out earlier, they were in a little bit better shape, but mentally they were treated so badly. Who could take that? At some point, we're going to lose our patience. When I see that scene that I saw today with people coming out of helicopters and airplanes that are emaciated, that look like they haven't had a meal in a month, no reason for that, and I don't know how much longer we can take it. Do you mean you want to recast the I don't know how long we can take it. When I watch people that were healthy people a reasonably short number of years ago and you look at them today, they look like they've aged 25 years. They literally look like the old pictures of Holocaust survivors. The same thing. I mean, the same thing. And I don't know how long we're going to take that. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने इन 3 कैदियों की रिहाई पर या फिर इनकी सेहत के हवाले से रिमार्क्स देते हुए ये कहा कि तो हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर्स लग रहे थे। ये जो 3 कैदी हमास की जानिब से रिहा किए गए, तो इनकी सेहत को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बेरहमी और किस बेदर्दी के साथ इनको ट्रीट किया गया होगा हमास के मुजाहिदीन की जानिब से। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमारा तो सब्र खत्म हो रहा है, हमास के मुजाहिदीन की हरकतें देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अब ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूं, इस लाइन में इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हमास को वार्न किया गया। और इस वार्निंग का एक मतलब ये भी हो सकता है कि हमास के मुजाहिदीन के साथ ये जो मुआहिदा है वो जारी नहीं रखना चाहते डोनाल्ड ट्रंप, और जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से इस मुआहिदे को कैदी रिसीव करने के बाद या फिर पहले मरहले के बाद भी तोड़ा जा सकता है। अब इनके साथ तो किस बेदर्दी या किस बेरहमी के साथ सलूक किया गया वो तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो 183 फलस्तीनी छोड़े गए सहूनियों की जानिब से,
کیا آپ نے ان کی ذہنی حالت دیکھی ہے؟ کیا آپ نے ان کی جسمانی حالت دیکھی ہے؟ 1 سال سے زائد کے عرصے کے دوران جس طرح کا ظلم، جس طرح کی بمباری، جس طرح کی بربریت تھی، جس طرح کی نسل کشی تھی، پوری دنیا نے دیکھا، کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ ہیں جس طرح کے مناظر ہیں کہ تیسری منزلوں سے انہوں نے دھکے دے دیے زندہ فلسطینیوں کو، زندہ مسلمانوں کو. انہوں نے جو ذہنی معذور تھے جو فلسطینی، ان کے اوپر انہوں نے کتے چھوڑ دیے تھے. یہ ساری چیزیں کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ ہیں، لیکن ان کو نظر نہیں آتی. ان کو جو صہیونیوں کے اگر صحت خراب ہو گئی ان 3 صہیونی قیدیوں کی، تو اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ کس طرح کی غیر انسانی بمباری تھی. ان کو کوئی فکر نہیں تھی، ان قیدیوں کی، اس صہیونی وزیر اعظم کو کوئی فکر نہیں تھی. اور اس نے یہ بارہا یہ خبر سامنے آئی، اس کا اپنا جو وزیر دفاع جس کو اس نے فارغ کر دیا تھا، جو پرانا وزیر دفاع تھا، اس نے بھی پوری کہانی بتائی کہ یہ قیدیوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، یہ صرف حماس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس چکر میں جس طرح کی بمباری تھی اور جس طرح کے حالات تھے غزہ کی پٹی کے اندر، تو ان 3 کی فکر ہے. 20 لاکھ کی حالت جو ہے وہ اسی طرح انہوں نے ٹرکس بھی روک رکھے تھے، انہوں نے ہاسپٹلز کو بھی نہیں چھوڑا. تو 20 لاکھ کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے کس طرح سے سروائیو کیا ہوگا، اور کچھ تو سروائیو بھی نہیں کر سکے. معصوم بچے، چھوٹے معصوم بچے جو ہیں وہ سردی کی وجہ سے فریز ہو کر، اور کچھ جو ہیں وہ خوراک کی کمی کی وجہ سے کس طرح سے شہید ہو گئے، لیکن انہیں کوئی اندازہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو، اور جو غزہ کی سرزمین ہے، سرزمین فلسطین ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو ایک ریئل اسٹیٹ. اس نے پھر سے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس کا قصور نہیں ہے. قصور کس کا میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا. پہلے اس کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. I'm committed to buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. But we're committed to owning it, taking it, and making sure that Hamas doesn't move back. There's nothing to move back into. The place is a demolition site. It'll be, the remainder will be demolished. Everything's demolished. I mean, you can't live in those buildings right now. They're very unsafe. But we'll make it into a very good site for future development by somebody. We'll let other countries develop parts of it. It'll be beautiful. People can come from all over the world and live there. But we're going to take care of the Palestinians. We're going to make sure they live beautifully and in harmony and in peace, and that they're not murdered. This has been the most dangerous site anywhere in the world to live in. گفتگو آپ نے سنی ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے پھر سے اپنی ریئل اسٹیٹ والی بات دہراتے ہوئے کہا کہ میں تو غزہ کی سرزمین کو خریدوں گا اور اس کو میں اون کروں گا، اور پھر جو عرب کنٹریز ہیں ان کے ساتھ میں بات چیت کر رہا ہوں، اور پھر یہاں پر ایک عالی شان جو تعمیراتی منصوبہ ہے وہ بنایا جائے گا. وہی باتیں اس نے رپیٹ کی جو غزہ کو لے کر جس طرح کا اس کا پلان ہے. تو وہی باتیں رپیٹ کرتے ہوئے اس نے یہ بھی کہا، صحابی کی جانب سے سوال پوچھا گیا کہ جارڈن کی جانب سے، ایجپٹ کی جانب سے کس طرح کے ریمارک سامنے آ رہے ہیں، کس طرح کا ریاکشن سامنے آ رہا ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ریمارکس جو ہیں وہ میرے سے بات کیے یا پھر میرے سے ملاقات کیے بغیر یہ ریمارک سامنے آ رہے ہیں. جب میرے سے ملاقات کریں گے ایجپٹ کے صدر ہوں یا پھر جارڈن کے کنگ عبداللہ 2 ہوں، تو 11 فروری کو آپ کو معلوم ہے کہ جارڈن کے کنگ عبداللہ 2 کی ملاقات ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے یہ ریمارکس نہیں ہوں گے جس طرح کے ریمارکس اب ان کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے، اور اب 11 فروری کو دیکھیں گے کہ اس کی جانب سے جو کنگ عبداللہ 2 ہیں کیا ان کا سافٹ ویئر یہ اپ ڈیٹ کر سکے گا اور ان کو منا سکے گا کہ غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو ہوسٹ کر لیں. لیکن جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اب سعودی عربیہ کے حوالے سے نیتن یاہو نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے پاس بہت سرزمین ہے، بہت سپیس ہے، تو سعودی عربیہ کو فلسطینیوں کو ہوسٹ کر لینا چاہیے. تو سعودی عربیہ کی جانب سے ایک مذمتی اعلامیہ اور سعودی عربیہ نے مسترد کیا. سعودی عربیہ سمیت میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے جو مسلم کنٹریز تھے انکلوڈنگ ایجپٹ نے بھی یہ کہا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے، مصر کی ریڈ لائن ہے سعودی عربیہ. اور سعودی عربیہ کی جانب سے بھی اس طرح کے بیانات کی مذمت کی گئی. اور ایک جو ممبر پارلیمنٹ تھے سعودی عربیہ کے، انہوں نے تو کہا کہ امریکہ کو الاسکا منتقل کر دینا چاہیے. جو اسرائیلی ہیں، جو سرزمین فلسطین پر قابض ہیں، ان کو امریکہ کو اٹھا کر الاسکا منتقل کر دینا چاہیے. اور پھر جب گرین لینڈ پر ڈونلڈ ٹرمپ قبضہ کرے تو ان اسرائیلیوں کو الاسکا سے اٹھا کر گرین لینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کو منتقل کر دینا چاہیے. یہ وہی بات ہے جو ایران کے فارن منسٹر کی جانب سے بھی آپ کو معلوم ہے
کہ گزشتہ دنوں یہی بات کی گئی تھی جو ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے، سعودی ممبر پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی، پھر جرمنی کی جانب سے بھی یہ جو منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس طرح کی باتیں ہیں ان کو ایک سکینڈل کہا جرمنی کے چانسلر اولف شالز نے. اور جرمنی کا، فرانس کا، یورپین کنٹریز کا میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمان ممالک سے بھی زیادہ سخت رد عمل یورپین کنٹریز کا سامنے آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی باتوں پر. جس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھ کر، ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو دیکھ کر، ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگریشن کو دیکھ کر، اب صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگریشن کو لے کر، جس کو دیکھ کر لگ ایسا رہا ہے کہ ہٹلر نے یہ حرکتیں کی تھیں، اور پھر پوری دنیا نے، ایون کہ رشیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ سارے مل گئے تھے ہٹلر کو شکست دینے کے لیے کہ پہلے اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر سروائیول جو ہے وہ ممکن ہوگا. تو اس کی پالیسیز بھی اس سے ملتی جلتی لگ رہی ہیں، چاہے غزہ کو لے کر اس کا منصوبہ ہو، یا پھر کینیڈا پر قبضے کا منصوبہ ہو، یا پھر گرین لینڈ پر قبضے کا منصوبہ ہو، یا پھر جو گلف آف میکسیکو ہے اس کا نام اس نے آج گلف آف امریکہ رکھ دیا اپنی مرضی سے، جہاز کے اندر سوار تھا. صحافی کی جانب سے بہرحال سوال پوچھا گیا کہ جس طرح کا ایگریشن ہے آپ کا، جس طرح کی ایگریسو پالیسی ہے، تو اس سے امریکہ گریٹ کس طرح سے بنے گا؟ یہ نہ ہو کہ سارے امریکہ کے خلاف ہو جائیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا، یہ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. Because it makes us bigger, stronger, and better, and more protective. We need Greenland because of national security, international security, world peace, and we'll have to do that. Canada, we'll see what happens with Canada, but the people of Canada would be paying less than half of the tax. If you look at the tax, they're going to be paying less than half the tax. They don't pay very much for military, and the reason they don't pay much is they assume that we're going to protect them. That's not an assumption they can make, because why are we protecting another country? Now, I love the people of Canada. We have a great relationship. But if they became our 51st state, it would be the greatest thing they could ever do. It would be unbelievable. It would be a cherished state. And think of how beautiful that country would be without that artificial line running right through it. Somebody drew it many years ago with a ruler, just a line. You look at how beautiful that is, wow, it would be very exciting. But if you look at Canada, it would be cherished as a 51st state. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جس نے اپنی اگریسو پالیسیز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی اگریسو پالیسیز سے امریکہ کو گریٹ بنایا جا سکتا ہے. لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے، اور جو اینالسٹ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی حرکتوں سے بھی نظر آ رہا ہے کہ ہٹلر والی حرکتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں، اور ماضی گواہ ہے کہ ہٹلر کے ساتھ کیا کیا تھا. پھر پوری دنیا نے جب اس نے بدماشی دکھائی تھی پوری دنیا کو، جس طرح سے یہ بدماشی دکھا رہا ہے کہ یہ غزہ کو ایک ریئل اسٹیٹ کہہ رہا ہے، گرین لینڈ پر یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے، اور گلف آف میکسیکو کو، جو 16ویں صدی سے گلف آف میکسیکو ہی ہے، اس کو یہ گلف آف امریکہ آج اس نے اناؤنس کر دیا اپنی طرف سے. تو جس طرح کی حرکتیں اس کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اس کے خلاف ٹھیک اسی طرح سے کھڑی ہو جائے جس طرح سے ہٹلر کے خلاف پوری دنیا جو ہے وہ کھڑی ہو گئی تھی. لیکن اس معجزے کا انتظار مسلمانوں کو ایٹ لیسٹ نہیں کرنا چاہیے. جیسے 1 سال سے زائد کے عرصے کے دوران مسلمان ممالک، آپ کو معلوم ہے کہ معجزے کا انتظار کرتے رہے، ایک دوسرے کی جانب دیکھتے رہے. تو اب یہ یورپین کنٹریز کی جانب نہیں دیکھنا چاہیے مسلمان ممالک کو کہ یہ آگے بڑھیں گے یا پھر ہمارے ساتھ ہو لیں گے غزہ کے معصوم فلسطینیوں کو بچانے کے لیے، یا پھر گرین لینڈ کو لے کر، پیناما کو لے کر، یا پھر کینیڈا کو لے کر، یا پھر گلف آف میکسیکو کو لے کر، جس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ صف بندی کر لے گی. تو اس صف میں کہیں یہ مسلمان ممالک بھی ہمیں کھڑے ہوئے جو ہے پچھلی روز کے اندر، پچھلی صفوں کے اندر کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. تو یہ جو ہے وہ انتظار اب مسلمان ممالک کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ جو مذمتی اعلامیے ہیں، یہ جو سجیشنز دی جا رہی ہیں کہ الاسکا شفٹ کر دو، وہاں شفٹ کر دو، یہ پریکٹیکل اقدامات نہیں ہیں. یہ سعودی عرب کی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ممبر پارلیمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہے. سعودی حکومت تو کیا کر رہی ہے کہ $600 بلین کی انویسٹمنٹ جس کا اعلان آپ نے کیا ہے، تو وہ اعلان ہی واپس لے لیں ایٹ لیسٹ، تاکہ ان کو کوئی سٹرونگ میسج تو جائے. نظر رکھیں گے کامنٹس باکس میں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.